बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग और कुछ नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें तो खैर वही हैं, कोई ख़ास नहीं है। अब देखते हैं, हुकूमत ने अभी से बहाने शुरू कर दिए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर न होने पाएँ और वीडियो लिंक के ज़रिए भी उनको पेश न किए जा सके ताकि लोग उनकी झलक न देख सकें या उनकी आवाज़ न सुन सकें। मीडिया पे जो इस वक्त टॉपिक छाया हुआ है ना, वो है दुबई लीक्स। आज मैं आपके सामने उसका जो है वो ऑपरेशन करूंगा कि दुबई कैसे बना, क्यों बना, दुबई की क्या अहमियत है और हमारे लिए दुबई जो है वो किस तरह बर्बादी का सामान पैदा कर रहा है, वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको मुबारकबाद देनी थी, 13 जर्नैल जो है वो दुबई लीक्स में शामिल हैं। उन्होंने दुबई के महाज पर ताबड़तोड़ हमले करके वहाँ पे अपने झंडे गाड़े हैं। ये क्या चक्कर है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारे ताकतवरों ने लुटेरों में वैरायटी पैदा कर दी है। पहले कोई इस तरह लीक्स आती थी ना, तो नवाज शरीफ जो है ना, शरीफ खानदान हमें पता है, जरदारी खानदान हमें पता है, वन एंड ओनली। तो इस दफ़ा जो है ना वो ताकतवरों ने थोड़ी सी वैरायटी मारी है, तो वो बड़ा अच्छा लगा है कि वैरायटी आई है लुटेरों में। पाकिस्तान ने बहरहाल तरक्की की है। और आज टऊटे आज़म अंसार बासी ने जो बम फोड़ा है, अब आप इस सिस्टम का अंदाज़ा कर लें। वो ये कि काकड़ काबीना की जो कमेटी थी, मैंने आपके सामने उसका जिक्र भी किया था, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी यानी 9 मई की, और उसने कहा कि इमरान खान का इसमें भरपूर जो है वो किरदार था और वो मास्टरमाइंड थे। आज क्या धमाका हुआ? आज ये धमाका हुआ कि उस पूरी सरकारी रिपोर्ट को देखने के बाद, जिस तरह मैंने कहा कि टऊटे आज़म अंसार अब्बासी ने बड़ा मायूसी भरा कॉलम लिखा है, और उस कॉलम में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। हम शुरू ही इसी टॉपिक से कर देते हैं। अब जिस तरह उस बंदे को अगवा किया गया, जिस तरह उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उस बंदे के इमेजेस गिरबान से पकड़े हुए पूरी दुनिया में जारी किए गए, जिस तरह उस दिन वकीलों के सर फटे, जिस तरह वहाँ इन्होंने तमाशा लगाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पीटीआई के कारकुनों के साथ, यानी तकरीबन 2 घंटों में 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब रिपोर्ट क्या कह रही है? सरकारी रिपोर्ट, ये ज़हन में रखना है, सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि 9 मई के कोई भी जो शवाहिद हैं या कोई भी गवाही ऐसी नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ हो या जिसमें इमरान खान मुलविस हो। यानी आप खुद बताएं ना, जिस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर गिरफ्तार करने के बाद शाम को उसको बुलवा लिया उमरता बंदयाल ने। उमरता बंदयाल की अदालत लगी, उमरता बंदयाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद उमरता बंदयाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज आप ये जो सिविल लाइन है पुलिस की, उस जो है ना वो आप उसके रहेंगे, वहाँ पे पुलिस लाइन में जो है ना वहाँ पे आप रहेंगे। तो फिर वो पुलिस लाइन में आ गए। रात उन्होंने वहाँ पे बसर की, वहाँ पे उनसे मुख्तलिफ लोगों ने मुलाकातें की। अब वहाँ पे बैठा हुए शख्स बाहर क्या हो रहा था, चलिए ये हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनको पता चल गया कि वो बाहर जो है ना एहतजाज हो रहा है या नौजवानों ने ये किया है। वो वहाँ पे बैठ के क्या जो है वो कर सकता था कि वो वहाँ पे बैठ के किस तरह अहकामात जारी करता। यानी जाहिर है जब वो पुलिस के स्टडी में है तो उसके बाद ना मोबाइल, ना वो लोगों से राब्ता कर सकना, अंधे को भी नज़र आ रहा था। वैसे भी पाकिस्तान में वो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे मेरी तरह, जो मेरे नाजरीन हैं, वो ये कि एक बंदे का जो है वो कसूर होता है। मैं ज़ाती तौर पे ये भुगत चुका हूँ, ज़ाती तौर पे अपने गांव में। यानी एक बंदे का कसूर होता है तो साथ वाले कहते हैं फ़लाँ का नाम भी दे दो, फ़लाँ इनका काम का बंदा है, फ़लाँ का नाम भी दे दो, और वो खुद ही FIR को या केस को कमज़ोर कर देते हैं। वही हाल यहाँ पे हुआ।
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عالیہ حمزہ لاہور میں بھی اس وقت موجود ہیں، اس وقت میاں والی میں بھی موجود ہیں، اس وقت پنڈی میں بھی موجود ہیں، اس وقت جو ہے وہ سرگودا میں بھی موجود ہیں۔ یہ تو عدالتی نظام اس طرح ہے، ورنہ یہ تو ان کو جنہوں نے پرچے کاٹے ہیں یا جنہوں نے یہ کیا، ان کو جج جو ہے نا وہ سزا دے دے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، یعنی کوئی مہذب ملک ہوتا تو وہ آپ کے سامنے یہ آج کالم چھپا ہے انصار عباسی صاحب کا، اور پھر انصار عباسی صاحب کی بات کو یا انصار عباسی صاحب کے کالم کو آپ سمجھا کریں کہ یہ بادشاہوں کا کالم ہے، اس میں بادشاہوں کی مرضی شامل ہے، ورنہ انصار عباسی صاحب پہلے بادشاہوں سے پوچھتے ہیں اور پھر 1 نمبر یا 2 نمبر کے لیے واش روم میں جاتے ہیں۔ اچھا دور تھا جب یہ لوگ صحافی بن گئے، ان کی آپ تنخواہیں سنیں اور ان کی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، تو بہرحال بڑی اچھی بات ہے، یہ تو سارا کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے، انصار عباسی نے آج کے کالم میں ہیڈنگ چھاپی ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے وہ کوئی شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ یہ کون سی کمیٹی ہے؟ یہ ہے پہلے انوار الحق کاکڑ، اس کے بعد اس کی کابینہ، اس کے بعد اس کی کابینہ کی کمیٹی، یہ وہ رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ یعنی انہوں نے کتنا باعث ہو کر یہ رپورٹ لکھی ہوگی، لیکن اب پھر بھی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، وہ کیا لکھتے کہ ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے، یا ہم نے عمران خان کو آگ لگاتے دیکھا ہے، ہم نے عمران خان کو فائرنگ کرتے دیکھا۔ کیا کرتے؟ وہ عمران خان تھے ہی نہیں، وہی بات ہوئی۔ تو بہرحال ایک بات یہ آپ سے شیئر کرنی تھی کہ وہ جو ہے نا عمران خان کے خلاف کوئی جو ہے وہ شواہد نہیں ملے، یہ سرکاری طور پہ ایڈمٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مبارکباد دینی تھی، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ 13 جرنیلوں نے جو ہے وہ دبئی کے محاذ پہ وہ کامیابی سمیٹی ہے، وہاں پہ وہ گھمسان کی لڑائی انہوں نے لڑی ہے، کیونکہ ڈان اور دی نیوز، یہ بھی اب مزے کی بات ہے، یعنی ڈان دی نیوز آپ کو پتہ ہے نا جنگ اور جیو گروپ کا ہے، اور ڈان جس طرح مالشنگ کرتا ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان دو پاکستان کے یہ 2 اخبارات ٹوٹل 60 سے 70 جو ہے دبئی لیکس ہیں کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 60 سے 70 جو ہے وہ جس طرح پاناما لیکس تھی، یعنی وہ جو ہے نا ایک صحافیوں کی تنظیم، یہ 60 سے 70 صحافی تھے، انہوں نے کئی عرصہ پہلے دبئی میں کھوج لگانا شروع کی کہ کس کی پراپرٹی ہے، اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں جب ان کو پتہ چل گیا مثلاً کہ محمود نیادی کی بھی پراپرٹی ہے، تو انہوں نے رابطہ کیا اس بندے سے اور اس بندے سے کنفرمیشن لی، اور اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کیا کہتا، تب جا کر یہ جو ہے نا وہ دبئی کا جو پراپرٹی ڈیٹا ہے وہ لیک ہوا ہے، اور اس میں حسب معمول جس طرح میں نے بتایا ہے جگمگا رہے ہیں نام شریف خاندان کے، وہ حسین نواز اور دوسرا تینوں بچے زرداری کے، یعنی زرداری کے تینوں بچے بختاور، آصفہ، بلاول، یہ کہتے ہیں یہاں سرمایہ کاری نہیں آتی، یہ کہتے ہیں یہاں پہ سرمایہ کار نہیں آتے، اور پھر میں نے کہا نا لٹیروں میں ورائٹی پیدا ہوئی ہے، یعنی کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، ان پہ ھذا من فضل ربی، ان پہ بھی جو ہے نا اب شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ طاقتوروں کے قریب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایجنسیاں جو ججوں کے کمرے میں بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، یہ ایجنسیاں جو ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کرتی ہیں، بابر سار نے پھر انکشاف کیا ہے کہ پھر مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، خط سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جو کام ہے کرنے والے، یہ اب میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، ذرا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے نام سننے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا کس کس نے وہ دبئی کے مورچے تباہ کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر، یہ جناب جو ہے یہ NLC کے ہیڈ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 4 ارب روپے انویسٹ کیے تھے سٹاک ایکسچینج میں اپنی مرضی سے،
ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے NLC کو جتنا ویسے بھی نیشنل لاجسٹک سیل آپ کو پتہ ہے NLC کا, اور اس کے علاوہ محکمانہ کارروائی بھی ان کے خلاف ہو چکی ہے. لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر اور جو پنڈورا لیکس آئی تھی آپ کو یاد ہوگی وہ بھی اسی طرح تھی, اس میں جناب کے بیٹے کا نام آیا تھا, یہ اس کا لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر کا, ان کے بیٹے کا نام آیا تھا. تو ان کی جی پراپرٹی انہوں نے ایک مورچہ تباہ کیا دبئی میں. اس کے بعد ون اینڈ اونلی ظاہر ہے وہ تو اب جنرل پرویز مشرف, یہ چیف ہے پاکستان کا, یعنی ہم کس کس کو روئیں. جنرل پرویز مشرف ہیں جی, میں زیادہ نہیں بولتا. اس کے بعد ہے میجر جنرل احتشام ضمیر, بڑا مشہور نام ہے یہ, کسی دور میں ساری کاف لیگ اسی بندے نے بنائی. اور یہ پتہ کون ہے, ایک ہمارے بہت پیارے شاعر ہوا کرتے تھے مزاحیہ, ضمیر حسین جعفری, میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا, یہ ان کے بیٹے ہیں احتشام ضمیر, سید ضمیر جعفری کے. یہ DGC تھے, DGC, آج کل فیصل نصیر صاحب ہیں. اور اس بندے نے پوری کاف لیگ بنائی, پوری کاف لیگ کو مینج کیا. کاف لیگ بھی آپ کو یاد ہوگی. اس کے بعد پرویز مشرف کا ریفرینڈم آپ کو یاد ہوگا, پورا پرویز مشرف کا ریفرینڈم میجر جنرل احتشام ضمیر نے کنڈکٹ کرایا, جس میں ظاہر ہے کہ جو پرویز مشرف تھے وہ 100% اکثریت لے کر جیت گئے تھے. یہ جناب شامل ہیں. اس کے بعد ہیں جنرل شفاعت اللہ شاہ, یعنی اب ان کی پوسٹیں آپ نے پڑھنی ہیں. جنرل شفاعت اللہ, لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ, یہ ملٹری سیکرٹری تھے مشرف کے. کس سیٹ پہ تھے؟ کور کمانڈر لاہور. یہ کور کمانڈر جو ہے نا وہ لاہور تھے. اس کے بعد یہ NLC کے ہیڈ تھے. اس کے بعد یہ اردن میں پاکستان کے سفیر تھے. یہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ. انہوں نے بہت بڑا مورچہ فتح کیا ہے جی دبئی میں. ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو انعام دیا جائے. ایئر وائس مارشل سلیم طارق, ایسا نہ کو شریف سمجھے نہ دے بھائی, یہ جڑے نا ایئر فورس والے یہ ذرا بندے نے پتر ہیں, لیکن ایئر وائس مارشل سلیم طارق یہ جناب جو ہے نا وہ اس میں موجود ہیں. اس کے بعد ہیں جی میجر جنرل محمد فاروق, انہوں نے ایک مورچہ تباہ کیا ہے. میجر جنرل نجم الحسن شاہ, انہوں نے مورچہ تباہ کیا ہے. میجر جنرل انیس باجوہ اور ان کی اہلیہ, یعنی یہ خود ان کو تکلیف پیش آ رہی تھی مورچہ تباہ کرنے میں, تو پھر وہ پیچھے سے بندہ کمک منگواتا ہے نا کہ پیچھے سے کوئی جی امداد بھیجیں, تو انہوں نے بھی اہلیہ سے امداد منگوائی اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں اس میں. میجر جنرل انیس باجوہ اور ان کی اہلیہ. اس کے بعد ہے میجر جنرل غضنفر علی خان, ظاہر خان بندہ ہے جی مورچہ تباہ کرنا, انعام اس کو لازمی. غریدہ فاروقی اور ملتی, یہ پراپرٹیز والے ہیں, مذاق اپنی جگہ, لیکن ان کی پراپرٹیاں ابھی نکلی ہیں کل پرسوں. اس کے بعد ہے میجر جنرل راجہ محمد عارف نذیر, پاکستان میں انویسٹمنٹ لاؤ. 1 ارب کے لیے کتنی گھیسیاں کی جا رہی ہیں IMF کے سامنے, کتنی گھیسیاں. آگے بتاتا ہوں کتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل محمد اکرم, انہوں نے بہت بڑا مورچہ تباہ کیا ہے, ان کو بھی نشان امتیاز جو کچھ ملنا چاہیے. اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل عالم جان مسعود, ان کا نام تو دوسری تیسری دفعہ آ رہا ہے, پہلے بھی ان کا نام آیا کہ بہت چنگیاں جڑا نے جی وہ اڈینا ہے, ابا جڑا نے جی چوکیاں اڈانا ہے, اڈا کے رکھ دینا ہے, یعنی چوکیاں. یہ لیفٹیننٹ جنرل عالم جان مسعود, ہر جگہ پہ شریف خاندان اور جو ہے وہ بھٹو خاندان کی طرح ان کا نام جو ہے نا وہ آیا ہوا ہوتا ہے. محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے, قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. ہمیں کسی نے چھوڑا ہے, کسی نے چھوڑا ہے اس ملک کی شریانوں میں سے خون نکالنے سے, کسی نے چھوڑا ہے ہمیں.
پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ادارہ یہ اتنے پیسے کے دبئی میں جو ہے وہ پراپرٹیاں دبئی میں، اور یہ کوئی کہے یا نہ کہ میں رات کو شبر زیدی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 300 ارکان اسمبلی ہے نا، شبر زیدی کہہ رہے تھے 300 اگر ارکان اسمبلی ہے نا، ان 300 میں سے 250 کی پراپرٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ابھی اصل نہیں ہے، 250 کی پراپرٹیاں ہیں دبئی میں، 300 اگر ارکان اسمبلی ہے نا، 250 کی پراپرٹیاں بقول شبر زیدی۔ میں نے ایک دن آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں باولے ہوئے پھرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، کھوتے کو پیو آکھنن، کتے کو پیو آکھنن، ہر کسی کو پیو آکھنن ووٹ لیو۔ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ اس دفعہ تو وہ فارم 47 والا انہوں نے وہ ووٹ مانگنے والا بھی شاید اب لوگ ووٹ ہی نہ مانگیں۔ اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے اندر سلطان راجہ نے اب جو طریقہ رائج کیا نا، ہو سکتا ہے اب لوگ ووٹ ہی نہ مانگیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ پیسے دیے گئے سیٹوں کے، محمود اچکزئی نے کہا پیسے دیے گئے، اختر جان مینگل نے کہا پیسے دیے گئے، اب ہو سکتا ہے بارو بار کام تھی وے بارو بار یہ ووٹاں والے چکر تو ہی جان چھٹے۔ یہ اس لیے باولے ہوئے پھرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ سسٹم میں ان ہوتے، آپ کو سسٹم میں صرف آپ ان ہوں۔ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا، اور وہ اوپر والے لیول کا ہے، اوپر والے، میں تو فقیر آدمی ہوں لیکن وہ میرا دوست ہے اوپر والے، سرینا اور جو ہے نا وہ ہالیڈے ان، یہ رات کو نا میریٹ اسلام آباد میں، ایک دن وہ مجھے لے گیا، کہتا ہے آج پولینڈ کا قومی دن ہے۔ وہ جو پولینڈ کا سفیر تھا نا، وہ اس کا بڑا اچھا دوست تھا پیٹر، اب وہ واپس چلا گیا ہے سفیر۔ اور مزے کی بات آپ کو ویسے آ گئی ہے، بتا دوں کہ یہاں پہ اس پیٹر نے جو پولینڈ کا سفیر تھا نا، یہاں پہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر یہاں کی ایک لڑکی سے، مسلمان لڑکی سے شادی کر کے اس کی مدت ختم ہوئی تو وہ واپس چلا گیا وارسا دارالحکومت، مجھے بھی ملا تو بہت نائس بندہ تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں جی پولینڈ کا قومی دن ہے اور وہاں پہ تقریب ہے میریٹ میں، تم نے میرے ساتھ آنا ہے، بڑا جو ہے نا آج تمہیں نئی دنیا دکھاتا ہوں۔ اسے پتہ تھا میں یہ کام شام کرتا رہتا ہوں، میں چلا گیا، لیکن جب میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پہ حالت دیکھی، کوئی قرآن بھی اٹھا لیتا نا کہ یہ پاکستان ہے تو میں نہ مانتا کہ یہ پاکستان ہے۔ جیڑا استاد جی اتھے مال آئی، جیڑی اتھے ڈریسنگ آئی، اور کون سا بندہ تھا جو وہاں پہ نہیں تھا؟ طاہر اشرفی سے لے کر اس ٹرک کو بھی دیکھا میں نے وہاں پہ، یعنی چھوڑ دو، میں زیادہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا کہ اسلام آباد میریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو ہم وہاں تقریباً 11 بجے تک رہے، سفیر صاحب نے علیحدہ پھر بڑی اچھی چائے شائے پلائی، بہت نائس آدمی تھے، لیکن استاد جی نہ پوچھو، میں آکھنا بھائی یہ ان کی راتیں اس طرح ہوتی ہیں، اس طرح راتیں ہوتی ہیں ان کی، یقین کریں۔ آپ کدھر پھر رہے ہیں اور میں کدھر پھر رہا ہوں، یہ اسی طرح پیسے نہیں ہیں اور قوم کو قربانی دینی ہوگی اور قوم کو یہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پہ جو جو چیزیں سرو کی گئی نا، میں پینڈو آدمی ہوں، آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، جو چیزیں سرو کی گئی نا وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کو کھانا کیسے ہے۔ ان کو پھر میں نے سمپل چاول، جو چاول پہ تو ہر کسی کو پتہ چل، چاول اور فروٹ ڈھیر پڑا تھا فریش، یعنی وہ جو ہے نا کچھ چاول لیے کچھ فروٹ لیا، کیونکہ باقی چیزوں کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کھانا کس طرح ہے۔ اور طاہر اشرفی جہد متقی پرہیزگار سارے موجود ہیں، یعنی سارے سفارت خانے آئے ہوئے تھے، قومی دن تھا نا پولینڈ کا، ایک دستاویزی فلم بھی چلائی گئی، سارے سفیر آئے ہوئے تھے، ان کی بیگمات، ان کی، یعنی نہ پوچھو، یہ ان کا کلچر ہے۔ ہر بلاول ہے ملک کا مکروز،
پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. جالب نے ویسے چول ماری تھی. آپ ادھر جا کے دیکھیں تو صحیح شیطان پورہ میں کہ وہ شیطان پورہ رات کو اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے, اور یہ آپ کے سامنے بتا دیا کیا کرتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو لسٹ بتانی تھی. بڑی انہوں نے جد و جہد کے بعد دبئی کی چوکیاں فتح کی. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہانی دبئی. وٹ از دبئی؟ یعنی آپ سنتے ہیں, ویڈیو میں دلچسپی لینی ہے, تھوڑی لمبی ہو جائے گی, پوری دیکھا کریں یار, 2 حصوں میں دیکھ لیا کریں, میری محنت ضائع ہوتی ہے. باہر سے آپ کے کوئی دوست عزیز رشتہ دار آتے ہیں نا باہر سے, وہ کہتے ہیں جی اتھے قانون, اتھے ہاتھ کاٹ دینے, اتھے سر اڑا دینے, اتھے کس کے لیے؟ اپنے لیے. اپنے ادھر کوئی کھڑپینچی نہ کرے ادھر, ورنہ یہ دبئی والوں کو نہیں پتا یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں, یہ کس کا پیسہ ہے. سعودیوں کو نہیں پتا, سعودیوں میں بڑی لوگوں نے جائیدادیں خریدی ہیں. اپنے ملک کے اندر ہے قانون, ہو قانون. ان کو پتہ ہے پاکستان کا خون نچوڑ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے غریبوں کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کا پیسہ جا رہا ہے, ان کا کاروبار, ان کے بینکس, ان کے کیا طوائفوں پہ اور ان جو ہے نا جسم فروش عورتوں پہ آگے ڈیٹا رکھوں گا, اس پہ دبئی ترقی کر گیا ہے, یا اونچی عمارتیں بنانے سے ہے کیا دبئی میں. لیکن انہوں نے جنت بنا دیا ہے, یعنی انہی لوگوں نے. اور یہی سارا کچھ صرف دبئی میں کتنی آئی ہیں؟ دبئی میں آیا ہے 11 ارب روپیہ, یہ دبئی لیکس میں ابھی. اور 1 ارب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, پنشنروں پہ بھی ٹیکس لگاؤ. 11 ارب صرف. اور شبر زیدی کہتے ہیں یہ ٹوٹل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 11 ارب تو کچھ بھی نہیں, ڈالرز 3,300 ارب روپے پاکستانی. شبر زیدی کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان صحافیوں کو کیا پتا کہ وہاں پہ کتنا پیسہ پڑا ہے پاکستانیوں کا, کتنی جاگیریں ہیں. یہ اپنے ملک میں سختیاں کرتے ہیں کہ ہماری کھڑپینچی خطرے میں نہ آئے, ہماری کھڑپینچی, قانون یہ وہ, ورنہ سارا ان کو پتہ ہے. سارا چکلے کھول کے بیٹھے ہیں کہ لوگ آئے پیسے دے, یہ عرب ہیں. ایوب خان گئے تھے, ابھی تیل نہیں نکلا تھا, ایوب خان گئے تھے سعودیہ کے دورے پہ. اب یہ ہر کسی کا ماما چاچا بنا بیٹھا ہے نا سعودیہ, یہ ایک اور بات پہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ بیوی کی طرح رس جاتا ہے بات پہ. ایوب خان بیٹھے تھے, ویڈیو نکال لینی ہے یوٹیوب پہ. ایوب خان گئے, استقبال ہوا, بادشاہ استقبال کرنے کے لیے آیا سعود. ایوب خان بیٹھے, سامنے وہ ان کا بادشاہ ناچ رہا ہے تلوار لے کے ایوب خان کے سامنے. تیل نہیں نکلا تھا نا. یہ تو ہم بے غیرت ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے, ورنہ ہم تو کسی دور میں ہم تھے. وہ ناچ رہا ہے, وہ جو تلوار مانیاں ناپ کے نا, وہ پریزیڈنٹ ایوب کے سامنے بادشاہ جو اب کبھی کہتا ہے دورہ منسوخ اور کبھی کہتا ہے ملتوی, پھر تیل نکل آیا. ہوں وہ چاچے مامن ساری دنیا نے. تو دبئی کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. ان کے قوانین انہی کے لیے ہیں, انہی کے لیے بس. اب سنیں کیا دبئی جو ہے نا, دبئی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. سال 2005 پشاور سے سید محمود اصغر کی ریسرچ رپورٹ شائع ہوئی. عنوان تھا رحیم یار خان کے معصوم ساربان. ساربان وہ اونٹ چرانے والے, جس طرح گڈری ہوتا ہے اونٹ چرانے والے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کے صرف ایک ضلع رحیم یار خان کے 15,000 بچے اٹھائے گئے. 15,000 بچے. 15,000 بچے مرغیوں اور بھیڑ بکریوں کی طرح خریدے اور بیچے گئے اور بارڈر پار سمگل کیے گئے. ان کی آخری منزل دبئی کی اونٹ ریس تھی. ان بچوں کی عمر 3 سے 9 سال کے درمیان تھی. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنے کم عمر بچوں کا اونٹ دوڑ سے کیا تعلق, تو بچوں کا وزن چونکہ کم ہوتا ہے, اتنی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ انہیں اونٹ کو مسلسل
چھڑی مارنے کی تربیت دی جا سکے، سوار کی عمر جتنی کم اتنا وزن کم، اور جتنا وزن کم اتنی اونٹ کی رفتار تیز۔ سمجھیں بات، 30 یا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اونٹ دوڑتا ہے، اور اونٹ پر بچہ بندھا ہوا ہوتا ہے، بچہ ڈر سے چیخیں مارتا ہے، اونٹ بھی خوفزدہ ہو کر اپنی جان مار دیتا ہے۔ 20 کلو کا وزنی بچہ اور 400 کلو وزنی اونٹ کا خوف مل کر ان دونوں کے مالک کو ایک ٹرافی، چند ملین ڈالرز اور پورے سال کی بڑکے مارنے کا لائسنس دیتا ہے۔ ہائے، تصور کریں، بچہ باندھ دیا گیا اونٹ پہ، اونٹ دوڑتا، بچے روتے، بچے چیخیں روتے، اور وہ چیخیں، وہ رونا، وہ اونٹ بھی خوفزدہ، جتنا بچہ چیختا اونٹ اتنا بھاگتا۔ اونٹ ریس تو جیت لیتا، لیکن اگر 10 اونٹ بھاگے ہیں تو 3 بچے اینڈ تک زندہ ہوتے۔ صرف موت کا تصور کریں، اس جیسی موت کا، کہ ان کو کیسی موت آتی ہوگی، اور ملتا کیا؟ ٹرافی، چند ملین ڈالرز اور پورے سال کی بڑکیں کہ میرا اونٹ جو ہے نا وہ جیتا تھا۔ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ۔ آگے سنیں۔ 1 سال پہلے پاکستانی ایکٹیوسٹ انصار برنی اور امریکی صحافی ڈیوڈ ہیکس کی ڈاکومنٹری شیخوں کا کھیل، یہ نکال سکتے ہیں یوٹیوب پہ، شیخوں کا کھیل، امریکی میڈیا ہاؤس HBO پر نشر ہو چکی تھی۔ HBO پر اس ڈاکومنٹری کا ایک فریم مکمل داستان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان بچوں کا کیا بنا، لازمی ہے کہ ہم اس شہر دبئی کو سمجھیں۔ آخر یہ شہر ہے کیا؟ اب سٹوری سنیں۔ یہ 15,000 بچے، امارات میں کام کرنے والے 20 لاکھ پاکستانی، دبئی کی اونچی عمارتیں اور پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی کرپشن کی دیمک، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، ایک ہی زنجیر کی۔ کراچی سے روزانہ 6 فلائٹیں دبئی جاتی ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ اس کی بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس کو کوئی چیک نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ اس بزنس کلاس میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے آگے سنو۔ ہاں جی، کڑیاں ہیں۔ دبئی کی مارکیٹنگ کچھ اس طرح کی گئی، دنیا کو بتایا گیا کہ جیسے شہر سیاحوں کی جنت ہے۔ نائٹ کلبز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، سب سے بڑا یہ، سب سے بڑا وہ۔ آپ سوچیں کہ ٹورزم کے نام پر چند ہزار بوڑھی طوائفوں اور ہوٹلوں کے دم پر کتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بتائیں کتنا پیسہ؟ کہ طوائفیں ہیں جسم فروش، اور جو ہے نا وہ مساج پارلر ہیں اور مالز ہیں، کتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے یہاں سے؟ کون سی سیاحت سوائے ریت کے اور گند کے اور گرم ہواؤں کے، کیا ہے وہاں پہ؟ لیکن آگے سنیں، آگے سنیں۔ خود دبئی حکومت کے ڈیٹا کے مطابق اس کی معیشت میں ٹورزم کا حصہ صرف 5% ہے۔ بتائیں، پوری معیشت میں ٹورزم کا حصہ 5% ہے۔ حقیقت میں دبئی دنیا کی سب سے بڑی واشنگ مشین ہے۔ اب سننا ہے، واشنگ مشین کس طرح؟ جہاں کالے دھن کو دھو کر سفید بنایا جاتا ہے، یہ اصل چکر ہے۔ یعنی یہ جو دبئی لیکس آئے ہیں، کہاں؟ برطانیہ، چلیں پاکستان اور انڈیا، ٹھیک ہے، انڈیا کا پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر پاکستان کا ہے، برطانیہ بھی شامل ہے۔ اب بتائیں کہاں پہ برطانیہ، کہاں پہ دبئی؟ برطانیہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہی واشنگ مشین، آج کل پیسہ ٹریک ہو جاتا ہے تو دبئی میں انڈیا پہلے نمبر پہ، پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد جی یہ واشنگ مشین ہے۔ دبئی کی بلند عمارتیں تعمیر کرنے والے صرف مزدور ہمارے نہیں، پیسہ بھی ہمارا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ جو میرے ہی ملک سے لوٹ کر دبئی میں
जमा किया गया है। दुबई करप्ट सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। पता है उनको, उन लानतियों को पता है इस बात का, वो जो गगरे पहनते हैं, लहंगे पहनते हैं, बड़ी इस्लामिक टच और बड़े सर पे टायर लगाए हुए, पता है उनको। यूरोपियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 19,662 शहरी 11 अरब डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और शबर जैदी ने कहा ये सारा झूठ है, कुछ भी नहीं है। अगर इसी को मान लेते हैं, 19,662 लोग हैं और 11 अरब डॉलर्स। मैं तो नहीं हूं, मेरे सुनने वाले भी नहीं होंगे। कौन है ये लोग? कुछ के नाम बताए हैं। इस वक्त अमरीकी डॉलर तकरीबन $350 का है। आप 11,000 डॉलर को $350 से ज़रब दे लें। 2018 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग में एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ़, लेफ्टिनेंट जनरल आलिम जॉन मसूद, वो पहले भी नाम आ चुका है, और इनकी बीवी लुबना मसूद और साबिक वफाकी वजीर सैयद इकबाल हैदर, ये अब मर गया है, याद होगा आपको, की बेटी अलीज़े इकबाल हैदर समेत दर्जनों पाकिस्तानियों के नाम लिए गए कि उन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन के पैसों से दुबई में जायदादें बनाईं। सबूत भी दिए, लेकिन ताहाल कोई तफ्तीश नहीं हुई। पाकिस्तानी सेनेट की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में तकरीबन ये सुनना है 2 लाख किलोग्राम सोना स्मगल किया जाता है। 2 लाख किलोग्राम सोना स्मगल किया जाता है। अच्छा जी, किया जाता है क्योंकि इंपोर्ट पर तो मुकम्मल पाबंदी है। फिर कहां से आता है? किसी सुनारे की दुकान पे चले जाएं, ये दुबई का सेट है, ये दुबई का सोना है, इंपोर्ट पे तो पाबंदी है। 2 लाख किलोग्राम, ठीक है जी। ये सोना दुबई से पाकिस्तान आता है और अदायगी हवाले के जरिए, हुंडी के जरिए बारों बार 2 लाख किलोग्राम हर साल। किसकी तिजोरी में कितना सोना बंद है रब जानता है। जरा यार थोड़ा फिर सोचें और कमेंट्स में लिखना है 2 लाख किलोग्राम। हुंडी का यह कारोबार पाकिस्तान की शरियानों से खून निचोड़ रहा है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं पाकिस्तान से हर साल 15 अरब डॉलर्स चोरी कर लिए जाते हैं। 15 अरब। इनके मुताबिक यह बहुत मोहतात अंदाजा है। हकीकत में यह रकम 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वही शबर जैदी वाली बात। और दुबई इस कारोबार में जो है वो नंबर 1 है। दुबई को पता है। इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ बाजवा लीक्स, पनामा लीक्स, जिसमें वो बाजवे के आए थे 12 अरब डॉलर, पिंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स और अब दुबई लीक्स, सब जोड़ लें, जो भी कहानी खोलेंगे उसमें दुबई का नाम सरे फहरिस्त होगा। ये बात तो मानने वाली है कि उसमें दुबई का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। ये दोस्त हैं बड़े, जो है ना, इधर से चुम्मी उधर से चुम्मी। अब जो लोग इतनी अनायात निछावर कर रहे हो, ये बात समझनी है, वो लोग इतनी अनायात कर रहे हो, उन्हें खुश करने के लिए इतना तो किया जा सकता है कि तलोरों का शिकार खेलें या कम उम्र बच्चियों का। एक खुद दल्लन, एक खुद सुर्ख मफलर इधर रख के ये दल्ले, ये दलाल, ये प्रोवाइड करते हैं इनको जगह, इनको सारा कुछ। बदले में 2 लाख किलोग्राम सोना, वॉशिंग मशीन धोने वाली, फिर तलोर भी मारें, सारी चीज़ें मारें। रहीम यार खान में जाके देखे महल्लात, जब ये आते हैं वहाँ पे क्या होता है, चीखें कहाँ कहाँ सुनाई देती हैं, ये भी लोगों ने सुनी है। लेकिन दल्ले, भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि याया खान को याया ताकत में था ना, तो याया खान जो है भुट्टो ले जाता लाड़काना और उसे बड़ी खिदमत करना उसनी, हर किस्म की खिदमत, पुशीदा ज़ाहरी। ये दल्ले
ادھر خدمت ہوتی کہ جی مجیب کو اقتدار نہ دے مجھے دے، تو پھر یا کی جو ہے نا مالشیں مولشیں آپ کو پتہ ہے سارا۔ 20 سال پاکستان کے حکمران خاموش رہے، خاموش ہی رہنا تھا۔ اگر تلوروں سے روکتے ہیں، ان سے روکتے ہیں، تو ادھر سید محمود اصغر اور انصار برنی کی رپورٹ پر دنیا تڑپ اٹھی تھی۔ دنیا نہیں تڑپنا تھا ظاہر ہے، لیکن پاکستان میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، پاکستان میں تو خاموشی ہونی تھی۔ 13 جرنیل جنگ کرنے پہن، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ اس کے بعد ادھر دبئی کے صحراؤں میں پاکستانی بچے جھلس رہے تھے۔ ہمیں کیا، 1992 سے پہلے عرب میں اونٹوں کی ریس واقعی یہ کھیل تھا۔ کبھی کوئی خوشی کا موقع آیا، کبھی کسی شیخ نے انعام کا اعلان کیا، کبھی کوئی غیر ملکی مہمان آ گیا، اس سے بھی بڑھ کر اس کھیل میں اونٹ سے بڑھ کر اہمیت سوار کی تھی۔ یعنی وہ جو اوریجنل کھیل تھا نا، اوریجنل کھیل تھا یہ کہ سوار کتنا ماہر ہے، کتنا دلیر ہے اور کتنا بہادر ہے۔ اونٹ پہ اپنے آپ کو برقرار رکھنا اور پھر بھاگتے اونٹ پہ، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں بلکہ جوان مردوں کا کھیل تھا۔ پھر 1992 میں امارات نے اس کھیل کو کلچر کے نام پر پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب کی بار سوار کی دلیری یا مہارت سے زیادہ اہمیت اونٹ کی رفتار تھی۔ اونٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ سوار کا وزن کم ہو۔ اس پر لاکھوں ڈالرز کے انعامات اور کروڑوں ڈالرز کا جوا، کروڑوں ڈالرز کا جوا کہ یہ اونٹ جیتے گا، یہ جس طرح گھوڑ ریس ہوتی ہے۔ ہاں جی، کروڑوں ڈالر کا جوا لگنا شروع ہو گیا۔ ریس ٹریک آباد ہونے لگے تو رحیم یار خان کے صحراؤں کی گودیں اجڑنے لگیں۔ ٹریک آباد، رحیم یار خان کی صحراؤں کی گودیں اجڑنے لگیں۔ ہاں جی، ان ہزاروں پاکستانی بچوں پر جو بیتی، کیا بیتی ہوگی پہلے بتایا ہے، اس تفصیل کو نہ تو میں سنا سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ 2005 میں ہی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ حالات واقعی اتنے برتر ہیں جتنا یہ رپورٹ بتا رہی ہے۔ دبئی پر بین الاقوامی دباؤ ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا تو یونیسیف نے تفتیش شروع کر دی۔ 2005 میں اماراتی اونٹوں کے باڑوں سے 3000 بچے برآمد کروا لیے گئے، اونٹوں کے باڑوں میں، جن میں 2800 کی عمر 10 سال سے بھی کم تھی۔ ان میں تقریباً آدھے بچے پاکستانی تھے۔ امارات نے فی بچہ $100 امداد کا اعلان کیا۔ جن لوگوں سے بچے برآمد ہوئے ان کو عام معافی دے دی گئی۔ بتایا نا اب کدھر ہے قانون، اپنے لوگ تھے۔ فی بچہ $1000 امداد اور عام معافی کے، جنہوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ آپ کہتے ہیں بڑا سخت قانون ہے۔ حکومت پاکستان نے مطالبہ کیا کہ بچے اور رقم ہمارے حوالے کرو، ہم جانے اور ہمارا کام۔ دلے پیسے کس کے ملے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان کے حصے میں $1.4 ملین آئے تھے۔ $14 لاکھ دے کر کئی زبانیں لٹکنے لگیں۔ رمزے کلارک، اٹارنی جنرل امریکہ، جج نے پوچھا کہ یہ عمل کانسی کو کس طرح اٹھا لائے ہو دوسرے ملک سے؟ رمزے کلارک نے کہا ان کو ڈالرز دیں، ان کی مائیں لے لیں، مائیں۔ ریکارڈ پہ اٹارنی جنرل کا بیان، انہوں کو ماوا گھنو، ڈالر سٹو، ڈالر جس تے جارج واشنگٹن کی تصویر ہوئے، ماما دے سن تو آکو ماما، اپنی ماما دے سن، صرف ڈالر مارو۔ وہ ملا نا، اب دیکھیں 14 لاکھ جب ڈالر ملے پھر کیا ہوا کہ زبانیں لٹکنا لگی۔
5 سال گزر گئے، وہ بچے اور ان کے ماں باپ جہنم میں لٹکے رہے، 5 سال گزر گئے۔ کتنا سود اس پہ کما لیا ہوگا 5 سال میں؟ اچھا جی، اس ہڈی کو چبانے کے لیے لڑائی اتنی بڑی کہ معاملہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 2010 میں پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ عدالت کو بتایا گیا پنجاب کے 16 اضلاع میں 768 بچوں کے والدین تلاش کر لیے گئے، کوڑ، سارا کوڑ۔ اور سپریم کورٹ کے در جو ہے نا 5 سال گزرنے کے باوجود 41 بچوں کے والدین کی تلاش جاری تھی۔ $7,68,000 کی رقم سپریم کورٹ کے حوالے کر دی گئی بادل نے خاص تھا۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ $14,00,000۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کتنے دیے گئے؟ 7,68,000۔ صرف ضلع رحیم یار خان کے 15,000 بچوں سے یہ جو سلسلہ تھا، قصہ رحیم یار خان کے 15,000 بچوں سے شروع ہوا تھا، لیکن کہانی تو پاکستان کے ہزاروں بچوں کی تھی۔ باقی بچے کیا ہوئے کچھ نہیں پتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو موت مرے، جس طرح مرے، تو صبر کر لیں، چیخ چیخ کے، اور ان پہ جو پیسے ملے ڈالرز، اس کو بھی سن لیں۔ ہم سے معافی مانگیں ادارے 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 ننا، کدھر ہیں وہ ایجنسیاں جو یہ سارا پکڑیں؟ 2 لاکھ کلو گرام سونا سالانہ، تو پھر کیوں نہیں کوئی پکڑتا؟ بہرحال جی، 11 ارب ڈالرز، وہ 3,300 ارب روپے، وہ، اور اس میں ایک نئی بات مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور طاقتوروں سے ایک روحانی محبت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ورائٹی ماری ہے۔ آپ جائیں نا جے ڈاٹ پہ جائیں یا کہیں پہ، تو ورائٹی دے کے بندہ خوش ہوتا ہے، یہ شرٹ بھی کھڑی ہے، یہ شرٹ۔ انہوں نے لٹیروں میں ورائٹی ماری ہے۔ کس طرح؟ محسن نقوی کا نام آ گیا ہے، ورائٹی ہے نا۔ یہ وہ کل تک اس کو کوئی جانتا تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں بنایا گیا سمجھ آ گئی ہوگی، محسن نقوی کا، اور محسن نقوی کی اہلیہ صاحبہ، شاہ صاحب، سرداریاں کیم، اردو آخری ندن سیداں، محسن نقوی کا نام آ گیا۔ جو میں نے کہا ہے کہ لٹیروں میں ورائٹی، ایک تو وہی ہے نا، وہ تو ہمیں مایوسی ہوئی دے گے کہ پھر جی نہ آ گیا ہے، اوہی شریف خاندان، اوہی زرداری خاندان، اوہی زرداری نے 3 بچے، یعنی موڈ ذرا آف آئی، پھر محسن نقوی نے نہ آ گیا ہے۔ بچو ورائٹی ہے، لٹو نالہ ایک اور آ گیا خاندان۔ پھر اس سے زیادہ ورائٹی ماری نے، جس طرح شین وون ورائٹی مارتا تھا، فیصل وابڈا کہ فیصل ڈاڈا۔ وہ دن کاشف عباسی نے پوچھا کہ تم کو سینیٹر کس نے بنایا؟ کہتا ہے ہی کہ ہار گال اللہ نے متھے لائی آنین، اللہ کے فضل سے فلم کامیاب ہوگی۔ استغفر اللہ کے فضل سے ڈرامہ بڑا اچھا چل رہا ہے، جس میں دیور اور بھابھی کا سکینڈل چل رہا ہے، وہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور داماد ساس پہ عاشق ہے، یہ پاکستانی ڈراموں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ڈرامہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے فلم نے اچھا بزنس کیا ہے۔ فیصل باڈا کہتا ہے کہ میرے کو جڑا ہے نا جی اللہ بنایا سینیٹر۔ یہ انہوں نے اللہ پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، فیصل باڈا بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں یہ جس پہ ہاتھ رکھے، اور کتنے عبادت گزار لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے متقی لوگ ہیں، کہ جس تے ہاتھ رکھے نے وہ بندہ کتھے جڑا ہے نا جی وہ پہنچے نہ ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا اس پہ محسن نقوی پہ، اور محسن نقوی کا نام آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ رکھا فیصل وابڈا پہ، اس کا نام آ گیا۔ تو ورائٹی ہے جی، اس میں لٹیروں میں 3,300 ارب روپیہ، جو کہ جھوٹ ہے۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں جی ادھر سرمایہ کاری لائیں، کیوں لائیں جی؟ کیوں سرمایہ کاری لائیں ادھر؟ ان کو کہیں، آپ نے چن چن کے بٹھائے ہیں، آپ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو کہیں کہ لے آئیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرا سارا کچھ برداشت کرنے کا کسی قابل نہیں ہوں، اور آپ سنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔